अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका शुक्रिया कि आज हमारे साथ आप फिर जुड़े हैं। आज हम एक बड़े अहम इशू पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में मसला ये है कि हम जिस रोज़ लाइव आते हैं या बात करना चाहते हैं तो वो इशू बड़ा अहम होता है, और ख़ुसूसन बदकिस्मती के साथ ये इश्यूज़ इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ होते हैं और इंसानी जो हुकूक है उससे जुड़े हुए होते हैं। हम अफ़गानिस्तान की बात करें, हम पाकिस्तान में होने वाले जो इंसानी हुकूक हैं उन पर जो कदगने हैं उन पर बात करें, इजहार राय की आज़ादी की बात करें, सहाफ़त पर हमलों की बात करें, या पाकिस्तान में जो बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनकी बात करें, रेप विक्टिम्स के हवाले से बात करें, तो रोज़ाना हर एक नया मौजू आपके सामने खड़ा हो जाता है और आप ये सोच रहे होते हैं कि हम कहाँ से चीज़ों को ठीक करने की इब्तिदा करें। और ये एक ऐसा अलमिया है कि लोग रोज़ाना इस तरह की खबरें सुन सुनकर उनके कान पक गए हैं। अब उनके लिए रेप की खबर खबर ही नहीं रही, अब उनके लिए किसी पर जबर और तशद्दुद खबर ही नहीं रहा, इल्ला कि उन खबरों के अंदर कोई नया एंगल और नया पहलू और साथ जबर की इंतहाई बदतरीन शक्ल जब तक खुल के सामने नहीं आती, हमें वो इशू ही नहीं लगता। आपने देखा यहाँ इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा का केस हुआ, जिसमें जबरन उसने ज्यादती करवाई जोड़े से और उसको गलीज गालियां दी। अगर ये सिंपल कोई इस तरह का वाक़या होता तो शायद कभी भी मीडिया की जीनत न बनता। इस वजह से ही मीडिया की जीनत बना कि उसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका था। यहाँ पर जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम का कत्ल का केस हमारे सामने आया, और ये केस इस वजह से अहम बन गया क्योंकि रेप के केस पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, आए रोज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भी हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। वो इस वजह से इंपॉर्टेंट हैसियत इख्तियार कर गया कि जिस तरीके से वो कत्ल हुआ था वो कत्ल बहुत खौफनाक था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो एलीट क्लास से ताल्लुक रखता था कि इस वजह से वो ज्यादा ओपन हो गया। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर स्कूल कॉलेज के लेवल पर, स्कूलों के लेवल पर ज्यादा बच्चों के साथ जिस तरीके से ज्यादतियां हो रही हैं उनके असातिज़ा की तरफ से गली मोहल्ले में, और इवन के सबसे ज्यादा केसेस ऐसे भी आए हैं कि उनके घरों के अंदर उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं और वो बोल नहीं पाते, वो इस बारे में बात ही नहीं कर पाते, और सूरत हाल ऐसी अजीब गरीब हो जाती है कि इंसान सोचता है कि हम क्या वाकई इंसान कहलाने के मुस्तहिक हैं? क्या हम अपनी सोसाइटी को इंसानों का माशरा कह सकते हैं? जब भी पाकिस्तान में बड़े अय्याम आते हैं, 14 अगस्त आता है, तो हम जश्न मनाते हैं कि हम एक आज़ाद कौम है। क्या आज़ाद कौम की हरकतें इस तरह की होती हैं? जब यहाँ पर मुहर्रम हराम का महीना आता है तो हम लोगों को इस बात का दर्स देने निकल पड़ते हैं कि इस्लाम इंसानियत का दीन है, इस्लाम लोगों को इंसानी हुकूक बताता है, इंसान को एक अच्छा और अशरफुल मखलूकात बनाने की जद्दोजहद और तैयारी करता है। लेकिन मुहर्रम आता है, किस्सा कहानी सुनाई जाती है, गुजर जाता है, लेकिन हमारी जिंदगियों पर कोई कख फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी दोस्त हैं हिना नूर, और वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, न्यू जर्सी में एक सिटीजन न्यूज़ है उसके साथ वाबस्ता हैं। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से उन्होंने ग्रेजुएट जर्नलिज्म में बैचलर किया। तो ये जो इश्यूज हैं उसमें उनका नुक्ता नज़र बहुत मुख्तलिफ था। हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी रेप का वाक़या पेश आता है तो हम ये कहते हैं फांसी लगा दो, उल्टा लटका दो, इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उन्होंने एक और जगह खड़े होकर इन केसेस को देखना शुरू किया। खुसूसन लाहौर में जब मुफ्ती अजीज वाला वाक़या पेश आया, और बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा ग्रोह पाया जाता है, एक ऐसा तबका पाया जाता है जो ये समझता है कि अगर मजहबी इदारों के अंदर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो उसको ज्यादा नुमाया नहीं करना चाहिए। क्यों? कि इससे इस्लाम बदनाम होता है, इससे फिरका बदनाम होता है, इससे मसलक बदनाम होता है। और फिर ये कहा जाता है कि ये असातिज़ा के खिलाफ एक मुहिम बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई इंजीनियर करे, डॉक्टर करे, गली मोहल्ले का बंदा करे, तो आप देखते हैं कि उसकी हमायत में कोई लफ्ज तक नहीं कहता। लेकिन जब ये वाक़यात मदारस में होते हैं तो अहले मदारस इन वाक़यात के हवाले से बड़ा जारहाना रवैया अख्तियार करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मदारस को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन जब एक सीरीज आना शुरू हो गई ऊपर नीचे मदारस के हवाले से, लेकिन आपने देखा कि फिर भी पाकिस्तान में अहले मदारस की क़यादत ने इस पर एक लफ्ज़ नहीं मुंह से निकाला।
وہ افغانستان میں ہونے والے ایشوز کے اوپر تو بڑے ویلکمنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ان کے مدرسوں کے اندر، ان کی سرپرستی کے اندر، ان کے زیر سایہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ان پر وہ اپنی زبان کھولنا گوارا نہیں کرتے۔ ہنا نور، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ جڑی ہیں آج، اور یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہی ہیں آج کل، کن موضوعات پہ کام کر رہی ہیں؟ جی، ابھی تو میں نے گریجویشن کی، اور میں ایک سٹیزن نام کا نیوز پیپر ہے یہاں پہ نیو جرسی، میں ان کے لیے فری لانس کر رہی ہوں، اور ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کور کرتے ہیں جو ایریا میں ہو رہا ہو، چاہے وہ اسکولس ہوں، چاہے وہ ڈرگ ایشو ہو، چاہے وہ گنس کا ایشو ہو، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں جو بھی ریلیٹڈ ہو یہاں پہ۔ تو جو یہ نیوز آپ بتا رہے تھے مفتی والی، پرٹیکولرلی مجھے جب آئی جون میں، تو نیوز آتی ہے، ہم پوسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو جب میں نے اسٹوڈنٹ کی جو تھی ویڈیو دیکھی تھی، اور جو میں نے ان کا لاسٹ پارٹ دیکھا تھا جس میں وہ خودکشی کرنے کی بات کر رہے تھے اور اینڈ پہ وہ رو پڑے تھے، تو مجھے ایموشنلی کافی افیکٹ ہوا، اور میں چاہتی تھی کہ میں سوچوں اس بارے میں کہ کیوں نہیں ہیلپ اویلیبل ایسے لوگوں کے لیے، کیا وجہ ہے، اور اتنا کیوں مجبور ہونا پڑتا ہے کہ انہیں اس طرح کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ بتانے کو کے لیے۔ مارنا پڑتا ہے، سوسائڈ کرنا پڑتا جی، ہے اپنے آپ کو سچا سچا ثابت کرنے کے لیے، جی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اتنا کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے پورا اس بارے میں پڑھا تھا کہ کیا کیا اس اسٹوڈنٹ نے کیا تھا، کتنی کوشش کی تھی، اور اس کے باوجود اسے کوئی ہیلپ نہیں ملی، اور اس وجہ سے اسے ایسے سامنے آنا پڑا، اس طرح سے دنیا کے سامنے آنا پڑا تھا۔ تو اس لیے میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں ایسی کیا وجہ کہ ان کے لیے ہیلپ اویلیبل نہیں ہے، جہاں پہ وہ ایزیلی جا کے یہ سب کچھ بتا سکیں اور مدد مانگ سکیں۔ جی اچھا ہنا، میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ میں کیا ہے، اگر مثال کے طور پر یہ مفتی عزیز امریکہ میں ہوتا اور وہ جو طالب علم ہے صابر وہ بھی امریکہ میں ہوتا، تو وہاں پر یہ کیس کیسے ہوتا؟ اچھا، میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اور اس پہ ایک مووی بھی بن چکی ہے کالڈ اسپاٹ لائٹ، واشنگٹن پوسٹ نے کور کیا تھا ایک بہت بڑا اسکینڈل کافی سال پہلے کیتھولک چرچز کے اوپر، جہاں پہ کافی سارے پریسٹ جو تھے وہ ایسے ہی کر رہے تھے، اور بہت بڑا کیس بنا تھا، اور کافی اسٹرکٹ اس پہ ایکشن لیا گیا تھا جب وکٹمس آگے آئے تھے۔ اور یہاں پہ بھی ایسا ہو چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی ہے، بٹ یہاں پہ جو وکٹمس کے لیے مدد اویلیبل ہے وہ اگر آپ کمپیئر کریں تو کافی زیادہ ہیلپ فل ہے۔ یہاں پہ ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، فائنینشیل مدد کی جاتی ہے، ان کو کاؤنسلنگ فری دی جاتی ہے، ان کی دوسرے بھی اخراجات جو ہیں وہ بھی جو آرگنائزیشنز ہیں یہاں پہ وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے بہت کمی ہے۔ نہیں، مثال کے طور پر صابر نے تو اپنے ٹیچر کے خلاف جی مطلب ٹیچر نے اس کو ایک طرح سے بلیک میل کیا کہ اس نے کہا کہ کیونکہ چیٹنگ کی ہے تو اب تم میرے ساتھ یہ کام کرو۔ اگر امریکہ میں کسی تعلیمی ادارے کے اندر کوئی بچہ اس طرح کی شکایت کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو وہ شکایت کیسے کر سکتا ہے، کہاں کرتا ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہی ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتا، جس طرح سے انہوں نے ایسے کیا۔ پہلے وہ بھی ایڈمنسٹریشن کے پاس گئے، لیکن ان کی ایڈمنسٹریشن نے بلیو نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کی عمر کو دیکھ رہے تھے اور ان کی جو ان کا وہاں پہ درجہ ہے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں دیکھا جاتا۔ ایڈمنسٹریشن یہاں پہ نوٹس لیتی ہے، اور اگر ایک نہیں لے تو اس سے اوپر والی جو سی ہے ضرور نوٹس لیتی ہے۔ So there are many ways to approach. اگر کوئی 70 سال کا بندہ ہو، کوئی اسٹوڈنٹ جائے شکایت کرے تو وہ ہو جائے گا، اس کی کمپلینٹ پر عمل کیا جائے گا؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ لوگ نوٹس ڈفرینٹ طریقے سے لے سکتے ہیں اس چیز کا۔ آئی ایم شیور کہ اگر یہاں پہ بھی کسی کا کافی زیادہ درجہ ہو اور اتنی عمر ہو تو لوگ تھوڑا سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے کیپیبل ہے کرنے میں۔ تو یہاں پہ بھی ڈیفیکلٹی ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پہ جو مدد کرنے کے جو کافی ذریعے ہیں اور دوسرے لوگ اویلیبل ہیں وہ زیادہ سن سکتے ہیں کمپیئر ٹو جو جس طرح سے ادھر اسٹوڈنٹ کو فیس کرنا پڑا، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود سے یہ ویڈیو بنانی پڑی اور اس سے سامنے آنا پڑا۔ اوکے نا، لیٹس کم بیک ٹو کیس اگین۔ یہ بتائیں کہ آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ اس طرح کی جو وکٹم ہیں
ان کے لیے کوئی مدد ہونی چاہیے, قانونی مدد ہونی چاہیے, نفسیاتی طور پر ان کی مدد ہونی چاہیے. ہریسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, ریپ کے کیسز ہوتے ہیں, جو بچوں کے ساتھ پیڈوفیلیا کے جو واقعات ہیں, اس طرح کے جو کیسز ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس قسم کی جو مدد ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, میں آپ کو پہلے سمجھانا چاہوں گی کیونکہ کافی لوگوں نے, میں نے پہلے بھی ایسے انٹرویو کیا اور آرٹیکل لکھا ہے, مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کیسی مدد کرنا چاہتی ہیں اور انہیں مدد کی کیوں ضرورت ہے. اچھا, اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کسی کے ساتھ ایسے ہو تو ان کے لیے جو نارمل آنا سوسائٹی میں کافی مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیں, آپ عثمان مرزا کیس کی مثال لے لیں, لوگوں نے ویڈیو دیکھی, لوگوں نے باتیں کی اور ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے ایسے سامنے آنا, نارمل زندگی جینا, اسکول جانا, جاب کرنا. تو when it comes to help, I think کہ ان کی obviously counseling is an option. تو counseling جو ہے ان کا اپنی مرضی ہے, لیکن I highly recommend کہ ایسے victims کو counseling سیکھ کرنی چاہیے. اور دوسرا, فائنینشیل مدد بھی اگر کسی کو بہت ضرورت ہو تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں پرووائڈ کریں, چاہے ٹیمپرری ہو, وٹ ایور دا سچویشن. کسی کی جاب جا سکتی ہے, اس کے لیے بھی ان کو مدد کرنی چاہیے ان کے لیے. اور ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرنی چاہیے جن وکٹمس کو مشکل ہو رہا ہے دوبارہ سے جوائن کرنا اسکول اور وہ پے نہیں کر سک رہے. تو دیر از اے لاٹ آف اسمال تھنگس یو کین ہیلپ دم ود, جب آپ مدد کرنے کی بات کرتے ہیں. جی اچھا ہے نا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو وکٹم ہے اس کی مدد کرنی چاہیے, قانونی طور پر بھی, نفسیاتی طور پر بھی اس کی مدد ہونی چاہیے, جو ہراسمنٹ کے کیسز میں آتے ہیں, ریپ کے کیسز میں آتے ہیں. لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں وہ بھی ذہنی طور پر کوئی ٹھیک تو نہیں ہوتے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر اوقات ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کبھی وہ انتقامی طور پر, اور بعض صورتوں میں وہ اپنا جو غصہ ہے اس کی کتھارسس وہ اسی طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ ہوا ہے تو وہ بھی یہ کرے. تو یہ تو جو کاؤنسلنگ ہے یہ تو دونوں طرف لوگوں کو ضرورت ہے نا. تو کیا کوئی ایسا سسٹم امریکہ میں ہے, یا آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ کوئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں جن میں لوگوں کی جو ان کاموں میں ملوث ہوں ان کی کاؤنسلنگ کی گئی ہو, وہ ٹھیک ہو چکے ہیں؟ اچھا, یہاں پہ کافی بار ایسے ہوا ہے کہ جب یہاں پہ گن کے ایشوز چلے ہیں, جہاں پہ اسکول شوٹنگس یہاں پہ 2-3 سال پہلے کافی زیادہ پاپولر ہو گئی تھی, اور جو اسٹوڈنٹس تھے جو کہ زیادہ تر وائٹ میل تھے, انہیں جو تھی کاؤنسلنگ کے طور پہ انہیں کہا جاتا تھا کہ انہیں مینٹل انسٹیٹیوشن میں ڈال دیتے ہیں جیل کے بجائے, تاکہ ان کی ہم مدد کر سکیں کیونکہ وہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جو پرٹیکولرلی جو مدرساز میں چل رہا ہے یہ کافی ایک لمبی ایک روٹ ہے, کافی دیر سے چل رہا ہے, کیونکہ جو ابیوزڈ ہوتا ہے وہ پھر کیری کرتا ہے, پھر جو نیکسٹ آتا ہے اس کے اوپر وہ کیری کرتے ہیں, وہ غصہ جو کنٹرول جو انہوں نے کھو دیا ہے وہ اس پہ نکالتے ہیں. I do agree with you on that. دیکھیں, جب بات کسی کو پنش کرنے کی آتی ہے نا, اس میں وہ پھر ایک علیحدہ چیز ہو سکتی ہے. یہ ہم جیل میں بھی کر سکتے ہیں. I don't know کہ جیل میں یہ if it's possible or not, لیکن میری کنسرن زیادہ تر وکٹمس کے اوپر ہے, کیونکہ دیکھیں جو وکٹمز ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ آگے جا کے یہ مت کرے جو کہ اس کے ساتھ ہوا ہے کسی اور پہ. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کنسرن ہے, and that is the biggest concern for me as a human being. کہ جیسے آپ صابر کی اگزامپل لے لیں, انہوں نے کافی سالوں سے یہ ٹراما سے وہ گزرے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ کافی لوگ میرے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں, لیکن جس پہ گزری ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے, چاہے آپ جتنا مرضی ڈینائی کر دیں ہے, کیونکہ ایک پیوبرٹی کا جو ٹائم ہوتا ہے ادھر سے لے کے اب تک ایٹ دی ایج آف 20s آپ یہ سہ رہے ہو, تو آپ کو ظاہر کی بات ہے کہ آپ کا وہ کنٹرول گزر چکا ہے اور آپ وہ کسی اور پہ کنٹرول آزماؤ گے. تو اب یہ پریونٹ کرنے کے لیے یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم انہیں کاؤنسلنگ آفر کریں اور انہیں کنونس کریں اور ایسے ان کی مدد کر سکیں. جو ہے نا, میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا ہے
کہ جن بچوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں یا خواتین کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ جس نے یہ زیادتی کی ہے تو سوسائٹی میں اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے بچے کو اور خاتون کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اور یہ کہا آپ کو پتا ہے کہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. وکٹم بلیمنگ. یس. ہاں نہیں، وکٹم بلیمنگ تو ایک اور بات ہے، وہ اس پر بات کریں گے ابھی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جس بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے وہ سوسائٹی میں مذاق بن جاتا ہے. لوگ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں اور وہ نفسیاتی طور پر زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ڈس رسپیکٹ کر دیا، اس کی رسپیکٹ اسے چھین لی. اور ایک تو اس کے ساتھ ظلم ہوا، اور دوسرا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہاں پر سوسائٹی میں کسی شخص کے سر میں درد ہو جائے تو لوگ اس کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کسی کا ریپ ہو جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، شادیاں ہیں تو شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کئی واقعات ایسے ہوئے کہ ریپ ہونے کے بعد خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی. کیوں؟ پورے محلے میں ڈسکس ہو رہا تھا اوہو اس کی بیوی کے ساتھ تو یہ کام ہوا ہے، اور پھر باتیں کی جا رہی تھی اچھا اس کے جو بچے ہیں یہ ریپ والا بچہ ہے. مطلب اتنی خوفناک اور گھٹیا باتیں کی جاتی ہیں یہاں پہ. تو آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ان کی نفسیاتی طور پر ان کو تھراپی ہونی چاہیے، ان کو مطلب ہے کہ اچھا مشورہ دینا چاہیے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے. لیکن ڈاکٹر تو سارا شاید کر بھی دے، یہ جو سوسائٹی ذہنی مریض بنی ہوئی ہے اس کا کیا کریں گے؟ سوسائٹی کو آپ ایک ہی طرح سے چپ کرا سکتے ہو جب وہ آپ اس انسان کو مضبوط کر دو. ٹھیک ہے، جب آپ اس انسان میں کانفیڈینس لے آئیں گے، جب آپ اس انسان کی مدد کریں گے، اس کو اس ٹراما سے نکالنے کی کوشش کریں گے، تو وہ سوسائٹی کے اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ سوسائٹی کا تو آپ کبھی بھی منہ بند کر ہی نہیں سکتے نا. دیکھیں میں نے بھی جب انٹرویو کیا اور آرٹیکل لکھے، مجھے کافی لوگوں نے مجھے میسج کیے اور مجھے کہا کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری کافی لوگ میری سپورٹ میں نہیں تھے. لیکن when you're mentally prepared آپ سوسائٹی کو افیکٹ نہیں ہونے دیتے ہو اپنے اوپر. تو جب ایک انسان اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وہ سوسائٹی کا خود ہی فیس کر سکتا ہے سوسائٹی کو. That's what I believe in. یہ ٹھیک بات آپ نے کی. اچھا ایک اور بات جو وکٹم بلیمنگ کے حوالے سے ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو کلاس میں تو 45 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، آخر آپ کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ آپ کے اندر ہی کوئی غلطی ہوگی. وہ جیسے موٹر وے پر ریپ ہوا تو ہمارے آئی جی سمیت سب لوگوں نے کہا ضرورت ہی کیا تھی رات کو اس ٹائم نکلنے کی، اور گاڑی کی ٹینکی چیک کر کے کیوں نکلی. نور مقدم والے کیس میں کہا گیا کہ کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کے گھر میں گئی ہے. Yes, too many accusations. ہاں تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے. تو کوئی اصول، کوئی ایسا قاعدہ کہ ایک انسان کی جان چلی جا رہی ہے، آپ ان ساری چیزوں کو بھول جائیں کہ وہ کیوں گیا، کیسے گیا. کیا اس سوسائٹی کے اندر ہر طرف ریپسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس سوسائٹی کے اندر ہر طرف کلر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جہاں جائیں گے اور آپ کہیں جی نہیں وہ تو کلرز کی سوسائٹی تھی تو آپ وہاں پر گئے تو آپ تو قتل ہی ہونا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو رسپانسبلٹی تھی کہ ایک سیف سوسائٹی قائم کرنے میں ناکام ہو گئے ہم. اگر وہ سیف سوسائٹی ہوتی تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا تم وہاں پر کیوں گئی تھی یا تم کلاس میں کیوں تھے. تو یہ اب وہ صابر والے کیس میں بھی کہا جا رہا ہے نا کہ مفتی صاحب کی مطلب کہ وہ لڑکا اپنی مرضی کے ساتھ کر رہا تھا. ہاں جی، ویڈیو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ کر رہا تھا، لیکن اصل میں اس کو ویڈیو بنانی پڑی تاکہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکے. سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ سارے کام کیے. یعنی اس سوسائٹی میں آپ کو اپنے آپ کو اگر سچا ثابت کرنا ہے تو آپ کو اپنے دامن پر کیچڑ پھینکنا ہوگا، تب یہ سوسائٹی کے یہ نہیں آپ سچے تھے. لیکن اسے پھر بھی سچا نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا دیکھو یہ تو مرضی سے کر رہا تھا. ایبسولوٹلی. میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں. یہ کافی میں دیکھنے لگی ہوئی ہوں یوٹیوب ویڈیوز کے نیچے، اور جو مطلب کافی آرٹیکلز بھی ہیں، اور سب کچھ جو سوشل میڈیا پہ ہے اس کے نیچے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ وکٹمس کو کنسسٹنٹلی بلیم کر رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر کیوں نکلی. وہ نور کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں اس سے ملنے جا رہی تھی، وہ کیوں اس کے ساتھ رہ رہی تھی، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور جو صابر نام کے جو وکٹم ہیں
انہیں کافی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ان کی عمر وہ تو لگتے ہی نہیں ہے کہ ٹین ایجر ہیں, وہ 20s میں ہیں, وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, وہ اسمائل کر رہے ہیں ویڈیو میں, اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں, کنسنٹ سے. دیٹس ناٹ دا کیس. ضروری نہیں کہ جو آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے وہی سچ ہو, ٹھیک ہے. کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے, کسی کی 100 مجبوریاں ہو سکتی ہیں. آپ ان کی اسٹیٹ میں نہیں ہیں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ٹھیک تھا. اور کافی جرنلسٹ بھی ہیں, افسوس کی بات ہے, کافی جرنلسٹ بھی ہیں, وہ بھی ایسی چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نور جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں, یہ کریں. آئی ایگری ود آل آف the things that ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. I do agree with it. پر ایک ڈیڈ باڈی کو بلیم کرنا is disgusting. Like I cannot even imagine کہ کتنی آپ گر رہے ہو آپ ایسی کہہ کے ایک ڈیڈ باڈی کے بارے میں بات کر کے, یا پھر ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات کر کے جس نے اتنے سالوں سے وہ تکلیف سہی ہے اور آپ کی مدد کی ہے ایک ایکسپوز کرنے میں ایک انسان کو, جو کہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کرتا آ رہا ہوگا, لیکن یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ سچائی کیا ہے اس میں. لیکن we should be thankful to these victims who come out. جو ہمیں شکریہ کرنا چاہیے ایسے victims کا جو آگے آتے ہیں, جو ہمیں بتاتے ہیں اور جو ہمیں awareness دیتے ہیں ان چیزوں کی. کافی victims نہیں آگے آتے. It's a very brave thing to do. اچھا آپ یہ بتائیے گا ہے نا کہ کرنا کیا چاہیے, کون سے بڑے سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے یا ہماری حکومت کو لینے چاہیے, سوسائٹی کے لیول پر ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور جو وکٹم ہیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سوسائٹی میں اویئرنیس آنی بہت ضروری ہے میرے خیال سے. میں اسی لیے کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس بارے میں جتنی بات کر سکوں, جتنی میں اس بارے میں اویئرنیس لا سکوں سوسائٹی کو بتانے کے لیے. وکٹم کے لیے میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے ان کو مدد چاہیے اور جس طرح سے گورنمنٹ ان کی مدد کر سکتی ہے, اور جس طرح سے ہم وہ آرگنائزیشنز میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, اور جو فائنینشیل, ایجوکیشنل, مینٹل ہیلتھ کی جو ان کو مدد کی ضرورت ہے وہ ہمیں گورنمنٹ کا حق بنتا ہے انہیں دینا. ایون ان سم کیسز ہمیں انہیں سیکورٹی بھی پرووائڈ کرنی چاہیے. اینڈ ایز فار وکٹم بلیمنگ, لائک آئی سیڈ کہ اویئرنیس آنی بہت ضروری ہے, اور اویئرنیس آپ کے تھرو ہی آ سکتی ہے جتنا آپ بتاؤ گے, جتنا آپ بولو گے, اور لوگوں کی غلط فہمیاں آپ دور کرو گے. دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو ان مائی اوپینین. تو اچھا, کیا آخر میں کیا کہنا چاہیں گی آپ کے لاسٹ ورڈز؟ میں یہی کہنا چاہوں گی آپ کو, میں نے آرٹیکل میں جو آپ کے بارے میں نے ایک آرٹیکل کی تھرو دیکھا تھا جہاں پہ آپ نے اپنا اوپینین دیا, اور آپ کافی ریسرچ کرتے ہیں اس بارے میں, اور آپ کافی سٹوریز ایسے سامنے لاتے ہیں, اینڈ آئی کمینڈ یو فار دیٹ. ایسا کرنا بہت ضروری ہے. اور وکٹم کے بارے میں پلیز آپ غلط مت سوچیں, آپ ان کی اسٹیٹ میں نہیں تھے, آپ ان کی مجبوری نہیں جانتے تھے, آپ پلیز ان کے بارے میں ایسا مت کہیں اور مت سوچیں. اس سے ان کی جو چلے گئے ہیں ان کی روح کو بھی دکھ پہنچتا ہے, اور جو زندہ ہیں آپ ان کے بارے میں پلیز سوچیں کہ وہ آگے کیسے زندگی جئیں گے, اور وہ کیسے آپ کے بیچ میں آ کے نارمل زندگی جئیں گے. ان کے لیے زندگی نارمل کریں, انہیں سپورٹ کریں, اور انہیں پلیز نارمل رہنے کی ایک چانس دیں. That's all I want to say. Thank you so much. بہت شکریہ ہینا نور آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور آج ہم نے بات کی ہینا کے ساتھ, اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہر بندے کے کام کرنے کے اپنے اپنے دائرے ہیں. معاشرے میں ہم لوگوں نے جب اس طرح کا کوئی کیس آ جائے تو ہم لوگوں کو سوال کیا زیر بحث لانا چاہیے. کیا ہمیں یہ سوال زیر بحث لانا چاہیے کہ وہ وہاں پر گیا کیوں تھا, وہ وہاں پر گئی کیوں تھی, یا ہمیں یہ سوال لانا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کیوں. تو ہمارا بنیادی طور پر سوال ہی غلط ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم غلط نتیجے کی طرف اور غلط بحث کی طرف چلے جاتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری پولیس کے اندر وہ کون سے کیسز کے اندر پرابلم ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے جو کلپرٹ ہیں ان کو سزا نہیں مل سکتی, یا دوسری صورت میں ہم ٹھیک طریقے سے جو مجرم ہے اس کی نشاندہی نہیں کر پاتے. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے ہماری حکومت, ہماری پارلیمان میں جو کیسز آتے ہیں ان کی ریسرچ کس طریقے سے ہوتی ہے. کیا ہماری پارلیمان میں کوئی ایسی کمیٹی موجود ہے جو اس طرح کے واقعات پر جو وکٹم ہیں ان کو بلائے, ان کے ساتھ ریسرچ کرے اور ان سے پوچھے کہ سارے واقعات کیسے ہوئے, اور جن لوگوں نے ان کو وکٹیمائز کیا ان کو بھی بلائے
ان سے بھی ریسرچ کریں, ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں اس طرح کے معاملات کا شکار ہوئے. تو جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی, سوسائٹی, وکٹم کرنے والا, پولیس کا ادارہ, عدالتوں کا ادارہ اور ہمارے قانون بنانے والے, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اکٹھے ہو کر سوسائٹی کو بہتر کر سکتی ہیں. ہم ہر واقعے کے بعد ایک جھنڈا اٹھا کے میدان میں آ جاتے ہیں, پھانسی دے دو, قتل کر دو, مار دو, اس طرح کے 20 بندوں کو پھانسی دے دی جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے. پھانسیاں ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ زینب کے کیس میں حافظ رمضان کو پھانسی ہوئی, تو کیا اس کے بعد سارے واقعات ختم ہو گئے؟ نہیں, واقعات مسلسل آتے رہے اور مسلسل بڑھتے رہے. واقعات نہیں بڑھ رہے, واقعات رپورٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئے. ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا تھا, بچوں کو خاموش کر دیا جاتا تھا, ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا کہ نہ بولنا تمہارا رشتہ نہیں ہوگا, نہ بولنا تمہاری بےزتی ہوگی, نہ بولنا تمہارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی, ہم کہاں رہیں گے پھر جا کر. تو اس طرح کی باتیں کر کر جو وکٹم تھا اسے مزید نفسیاتی مریض بنایا جاتا, اس کو مزید گھٹن کے ماحول میں لے کر چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں, ظالم کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کریں. اگر آپ جدوجہد نہیں کریں گے تو کیا پتا کل اللہ نہ کرے جو بچہ ہو وہ آپ کا ہو سکتا ہے, وہ میرا ہو سکتا ہے, اور یہ جو واقعات ہیں یہ پھر کم نہیں ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. Thank you so much.